तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। आज की किस्त में पतरस के पहले खत के चौथे बाब के मुताले को हम आगे बढ़ाएंगे और 12वीं आयत से बाब के आखिर तक आज मुताला करेंगे। आज की किस्त में हम मुसीबत की आग से आजमाइश की बात करेंगे, जिसमें से दुख उठाने वाले ईमानदार गुजरे जब पतरस रसूल ने उनसे इस खत के वसीले कलाम किया। आज हम मसीह के दुखों में शरीक होने और दुनिया के रद्द करने के दुख पर भी बातचीत करेंगे। हम जलाल की रूह की बात करेंगे जो सताए जाने वाले वक्त में दुख उठाने वालों के साथ साथ रहता है। हम बहुत सी हौसला बख्श चीज़ों के हवाले से बात करेंगे जो आज के दुख उठाने वालों पर सादिक आती हैं। अगर आप मसीह की खातिर दुख उठा रहे हैं, अगर आप मसीह की खातिर असीर किए गए हैं, अगर आप मसीह की खातिर सताए जा रहे हैं, अगर आप मसीह के दुनिया में रद्द किए जाने के दुख में शरीक हैं, तो आज की किस्त खास तौर पर आपके लिए है। आपके लिए इसमें हौसला अफजा बातें हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खादमीन का खैर मकदम करना चाहूंगा, भाई आदिल का और भाई इसहाक एलिया का। आप दोनों को खुशामदीद। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। फिर से खुशामदीद। शुक्रिया। अभी मैं 12वीं आयत से चंद आयात पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद भाई आदिल आपसे सवाल करूंगा। ऐ प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, ये समझकर उससे ताजुब ना करो। ये एक अनोखी बात हम पर वाक़े हुई है, बल्कि मसीह के दुखों में जूं जूं शरीक हो खुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी नहायत खुशो खुर्रम हो। अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मुलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। बेशक उनके मुताबिक तुमने कुफ्र किया, लेकिन तुमने अपने मुताबिक उसे जलाल दिया। तुम में से कोई शख्स खूनी या चोर या बदकार या औरों के काम में दस्त अंदाज होकर दुख ना पाए। लेकिन अगर मसीह होने के बायस कोई शख्स दुख पाए तो शर्माए नहीं, बल्कि इस नाम के सबब से खुदा की तमजीद करे, क्योंकि वो तख्त आ पहुंचा है कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो। और जब हम ही से शुरू होगी तो उनका क्या अंजाम होगा जो खुदा की खुशखबरी को नहीं मानते। और जब रास्तबाजी मुश्किल से निजात पाएगा तो बेदीन और गुनाहगार का क्या ठिकाना। बस जो खुदा की मर्जी के मुआफिक दुख पाते हैं वो नेकी करके अपनी जानों को वफादार खालिक के सुपुर्द करें। भाई आदिल, 12वीं आयत, इसमें मुसीबत की आग का जिक्र है। मुसीबत की कैसी आग से वो आजमाए जाने वाले थे, क्या कहेंगे? मुसीबत की आग से आजमाइश, सख्त आजमाइश या सख्त मुखालफत है, यानी कोई इस कदर अचानक और गैर मुतवक्का बियाबानी आजमाइशों के आने से चौंक जाता है। मसलन उस दिन अयूब के साथ क्या हुआ। मैं कहूँगा कि उसकी आजमाइश वही थी जिसे रसूल मुसीबत की आग से आजमाइश कहता है, और उसने अपना गल्ला, भेड़ बकरियां, ऊंट, अपने बच्चे तक खो दिए, और हम इसे मुसीबत के दिनों की आग कह सकते हैं। पौलुस कहता है तुम्हारी मुसीबत की आग और तुम्हारी आजमाइश से ताजुब ना करो, कि एक अनोखी बात हम पर वाक़ई हुई है। पतरस क्यों कहता है कि ताजुब ना करो, क्योंकि दर हकीकत हमारा दुनिया में दुख उठाना चंबे की बात नहीं। और मसीह यूहन्ना की इंजील में कहता है कि अगर
دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے عداوت رکھی تھی۔ ایمانداروں کا دکھ اٹھانا فطری ہے، لیکن مصیبت کی آگ سے آزمائے جانے کا اہم مقصد ہے، اور بائبل کہتی ہے جو تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بھڑکی ہے۔ حقیقی ایماندار کا آزمایا جانا ضرور ہے، اور زیادہ تر معاملات میں ایمان کی آزمائش مصیبت کی آگ ہی ہوتی ہے، خاص کر کے سخت آزمائش اور پیدائش 22ویں باب میں جب خداوند ابراہم کی آزمائش کرنا چاہتا تھا تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جس کو تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے جو میں تجھے بتاؤں گا سختی قربانی کے طور پر چڑھا۔ ایمان کی آزمائش ضروری ہے تاکہ اس کے حقیقی ہونے کا ثبوت ہو۔ مصیبت کی آگ کوئی عجیب چیز نہیں بلکہ عام چیز ہے، کیونکہ ہم بیابان میں ہیں۔ گویا وہ ان سے کہنا چاہتا ہے کہ حیران مت ہو، تمہیں یہ اتفاق کیوں لگتا ہے؟ یہ کوئی حادثہ نہیں ہے یا حیرت کا مقام نہیں، تمہیں دکھوں کی توقع رکھنی چاہیے۔ گویا پطرس رسول دکھ اٹھانے والوں کے ذہن کو تیار کرتا ہے۔ ان کا مسیح کی پیروی کرنا ایک دکھ درد کو آنے کی دعوت دینا ہے۔ مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے سبب سے تعجب نہ کرو۔ بھائی اسحاق پھر وہ 13ویں آیت میں ان سے کہتا ہے، بلکہ مسیح کے دکھوں میں جوں جوں شریک ہو خوشی کرو، تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرم ہو۔ مسیح کے وہ کون سے دکھ ہیں جن میں شریک ہو سکتا ہوں؟ میرا خیال ہے اس کے دکھ وہ ہیں جبکہ وہ بطور انسان اس دنیا میں تھا۔ وہ حقیقی نور تھا جو سب کو روشن کرتا تھا، لیکن لوگوں کے نور سے نہیں بلکہ تاریکی سے محبت رکھی۔ انہوں نے مسیح سے عداوت رکھی تھی، اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ مسیح نے نبوت کی روح سے کہا کہ انہوں نے بے سبب مجھ سے عداوت رکھی۔ وجہ وہ نہ تھا بلکہ وجہ وہ خود تھے، کیونکہ گزشتہ آیت یعنی 12ویں آیت میں بھائی ایاد نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک خاص واقعہ ہو سکتا ہے جسے وہ مصیبت کی آگ کہتا ہے، اور یہ واقعی بڑا واقعہ تھا۔ مثال کے طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے مسیح ہونے کی وجہ سے مار ڈالا جاتا تھا، اس قسم کا بڑا واقعہ مصیبت کی آگ، اور ہم جانتے ہیں کہ رومی سلطنت میں اس وقت نیرو کا راج تھا اور وہ ایک دہشت گرد تھا۔ وہ انہیں بتانا چاہتا تھا کہ مسیحی ہوتے ہوئے دکھ اٹھانا مسیح کے دکھوں میں شریک ہونا ہے، یقیناً اس کے کفارے کے دکھوں میں نہیں، کیونکہ اس میں کوئی شریک صحیح نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے عملی راست باز ہونے کے حوالے سے دکھوں میں، اور ایک ایسی دنیا میں خدا کو جلال دینے میں خدا کی مخالفت کرتی۔ یہ ہم دکھ اٹھانے، لیکن اس قسم کا دکھ خوشی اور جلال کا سبب بنتا ہے۔ کسی نے کہا کہ پطرس کا پہلا خط فضل، دکھ، درد اور جلال کا خط ہے۔ یہاں ہم دکھ اور جلال کو دیکھتے ہیں۔ دکھ اور جلال ہمیشہ ایک دوسرے سے وابستہ رہتے ہیں، اور پیشتر سے مسیح کے دکھوں اور ان کے بعد اس کے جلال کی گواہی دیتا ہے۔ ہم اس کے ساتھ ساتھ دکھ اٹھاتے ہیں تاکہ اس کے جلال کو بھی پائیں۔ یہاں وہ کہتا ہے بلکہ مسیح کے دکھوں میں جو شریک ہیں خوشی کرو۔ یقیناً وہ یہاں ایک روحانی خوشی کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ مخالفت حالات کے باوجود خوشی، نہ کہ اچھے حالات میں ہی خوش رہنا ہے، تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت میں بھی نہایت خوش و خرم ہو۔ وہ خوشی کیوں کریں گے؟ وہ خوشی کریں گے جب کہ اس کا جلال ظاہر ہوگا، نہ صرف اس لیے کہ مسیح جلال پائے گا بلکہ اس لیے کہ مسیح جب جلال پائے گا تو وہ بھی جلال پائیں گے۔ اس کے دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کرو اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں۔ جی بالکل، مجھے یہ بات بہت پسند آئی کہ تم خوشی کرنا، خوشی کرنا، جیسا کہ تم مسیح کے دکھوں میں شریک ہوتے ہو اور دنیا جو ہے وہ تمہیں رد کرتی ہے، بالکل جیسے اس نے مسیح کو رد کیا، تاکہ تم بھی بعد ازاں خوش و خرم ہو مسیح کے ظہور کے وقت، یعنی جلال کے ظہور کے وقت۔ پطرس نے ایک سے زائد مرتبہ یسوع مسیح کے ظہور کے حوالے سے بات کی۔ ایک دن مسیح جلال پائے گا اور ایک دن ساری دنیا پر اپنے جلال میں ظاہر ہوگا۔ وہ لوگ ہوں گے جو اس وقت مسیح کے ہمراہ اس کے جلال میں ظاہر ہوں گے، جنہوں نے دکھ اٹھایا ہے، جو اس کی خاطر گھروں سے نکالے گئے، جن کی جاگیر جائیداد ان سے چھین لی گئی، جنہیں مسیحی ایماندار ہونے کی وجہ سے گلیوں میں مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے وہ ہمیں اب خوشی کرنے کو کہتا ہے تاکہ ہم بعد ازاں بھی خوش ہوں۔ بھائی یار، آپ نے مجھے یاد دلایا کہ پطرس رسول خاص طور پر اس قسم کے جلال کا گواہ ہے جس نے پہاڑ پر مسیح کی صورت بدلتے دیکھی اور اس نے دکھ اٹھانے کا حوصلہ پایا۔ سو وہ ایمانداروں کو یہ کہہ کر حوصلہ دیتا ہے کہ ہم نے ایسا اس کا جلال پایا۔ بھائی عادل 14ویں آیت میں لکھا ہے، ویسے میں بتانا چاہوں گا ناظرین، یہ باتیں آپ کے اور میرے لیے ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بہت سے ناظرین دوسرے خطوں میں مسیح کی خاطر دکھ اٹھا رہے ہیں اور انہیں مسیح کی خاطر رسوا کیا جا رہا ہے۔ سو ان باتوں کو اپنے لیے ذاتی طور پر خدا کا پیغام سمجھیں۔
اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو، کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے۔ بے شک ان کے مطابق تم نے کفر کیا، لیکن تم نے اپنے مطابق اسے جلال دیا۔ اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ یہ سب سے خوبصورت اور حیران کن مبارکبادی ہے، اور متی 5:12 میں مسیح نے یہ خوبصورت مبارکبادی کہی ہے کہ جب لوگ تمہیں میرے سبب سے لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا بڑا اجر ہے۔ کیا مجھے اپنے انعام کے لیے انتظار کرنا ہوگا؟ کیا میرے لیے یہاں پر کوئی اجر نہیں ہے؟ جبکہ میں یہاں بیابان میں دکھ اٹھا رہا ہوں اور میرا دکھ درد مصیبت کی آگ کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے، اور خدا اس جگہ کو آسمان بنا سکتا ہے جہاں پر میں ہوں۔ جلال کا روح مجھے آسمانی خوشی اور اطمینان سے بھر سکتا ہے، پھر چاہے بھلے ہی میں زمین پر دکھ اٹھاؤں۔ بائبل کی زبان میں کہوں تو جب میرے دل میں فکر کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے۔ تو مصنف یہاں پر مزید یہ کہتا ہے کہ وہ اسے تمہارا کفر جانتے ہیں، لیکن تم اسے اس کا جلال جانتے ہو۔ کس کے خلاف کفر؟ وہ مسیح کے نام کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس کا ذکر اس نے پہلے بھی کیا۔ شریروں نے اس نام کے خلاف کفر کیا۔ بہرحال جس قدر مسیح کے نام پر کفر بکا جائے گا اور پھر جتنی بھی زبانیں اس کے خلاف کفر بکیں گی، اتنی ہی ہم پر یہ ذمہ داری بڑھے گی کہ ہم اس کے نام کو بلند کریں۔ جس طرح ایک گیت کے بول ہیں کہ میں تیرے نام کو جلال دوں اور اب اس سے اونچا کروں۔ اس بات کے متعلق کہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے، کبھی کبھار آپ ایک ایماندار کو سادہ دیکھتے ہیں جس کی زندگی میں ذاتی تجربات نہیں ہوتے، حکمت، شعلہ بیانی یا علم یا دلیری نہیں ہوتی کہ وہ عدالتوں میں کھڑا ہو کر مسیح کی گواہی دے سکے، لیکن جب وقت آتا ہے، جب اسے مسیح کی خاطر آزمایا جاتا ہے تو وہ بڑے ببر کی مانند دلیر ہو جاتا ہے اور دلائل پیش کرتا ہے، اور خداوند اسے زور اور قوت بخشتا ہے کہ وہ اس آزمائش میں قائم رہ سکے، کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے۔ استفنس اعمال 7 میں بھی یہی ظاہر کرتا ہے۔ اعمال 7 میں اس کا چہرہ فرشتے کی مانند تھا۔ اگر ہم اس وقت تمام مقدسین کے واقعات کو ریکارڈ کر پاتے جو مسیح کی خاطر شہید ہوئے تو دیکھ پاتے جلال کا روح یعنی خدا کا روح ان پر سایہ کیے ہوئے تھا، وہ ثابت قدم تھے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا آسمان ہمیشہ نیلا رہے گا، اور یہ وعدہ نہیں کیا کہ ہماری راہ میں ہمیشہ گلاب کی پتیاں نچھاور رہیں گی۔ خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ بارش کبھی نہ ہوگی اور ہمیشہ نرم دھوپ رہے گی، اور یہ وعدہ نہیں کیا کہ ہماری زندگیوں میں ہمیشہ خوشیاں ہوں گی اور غم نہ ہوگا، یہ دکھ نہیں اطمینان ہوگا۔ خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ ہمیں مشقت، آزمائش، مشکلات اور غموں سے گزرنا نہیں پڑے گا، نہ ہی یہ کہا کہ ہمیں زیادہ بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا۔ خدا نے ہم سے بطور راہ یہ آسان سفر کا وعدہ نہیں کیا جس میں ہمیں رہنما کی ضرورت نہ ہو۔ اس نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ راہ میں بلند پہاڑ یا گہری وادیاں نہ آئیں گی، بلکہ یہ وعدہ کیا کہ وہ ہمیں روز بروز ہماری ضرورت کے مطابق۔ میں مسیح کے نام کی خاطر دکھ اٹھانے کے حوالے سے جاننا چاہوں گی، یعنی مسیح ہوتے ہوئے میرے کام پہ مسائل ہیں، مثلاً میرے گھرانے میں کسی طرح کے مسائل ہیں یا کوئی بیماری ہے، کیا اسے مسیح کے نام کی خاطر دکھ مانا جائے گا یا مسیح کے نام کی خاطر دکھ اٹھانا؟ یہ بات 16ویں آیت میں لکھی ہے۔ جی 15ویں اور 16ویں آیت میں لکھا ہے، تم میں سے کوئی شخص خونی یا چور یا بدکار یا اوروں کے کام میں دست انداز ہو کر دکھ نہ پائے، لیکن اگر مسیح ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے تو شرمائے نہیں، بلکہ اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی 15ویں آیت میں منفی دکھوں کے متعلق لکھا ہے جن کا سبب میں خود ہوں، اور جی بونا اور کاٹنا، اور آپ نے گزشتہ قسط میں بتایا ہے کہ اس قسم کے دکھ گھٹیا اور بے قدر ہیں۔ اگر میں ایک قاتل ہوں، چور ہوں، بدکار ہوں یا دخل اندازی کرنے والا تو میں دکھ اٹھاؤں گا۔ میرا خیال ہے کہ ایماندار خود کو ان 4 باتوں سے جدا رکھے، لیکن اگر مسیح ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے، یہ سمجھنا اہم ہے۔ دلی پیروی کے سبب سے
یہاں بات نامی مسیحی ہونے کی محدود نہیں رہی۔ جب مسیحی ایک جگہ اقلیت ہوتے ہیں، شاید کوئی نامی مسیحی ہر مصیبت کو مسیح کے نام کی خاطر دکھ سمجھ کر بیٹھے کہ وہ اس کی خاطر دکھ اٹھا رہا ہے۔ مثلاً جیسے اگر کوئی اسے ترقی نہیں دی گئی یا نظر انداز کیا گیا ہے، حالانکہ وہ اس قدر بھی نہ تھا، اور یہ وہ سمجھ بیٹھے کہ مسیحی ہونے کی وجہ سے اسے نظر انداز کیا گیا، حالانکہ اس نے صحیح کام نہ کیا اور سزا کے لائق ہے۔ سو ہمیں ہر مشکل مصیبت کو مسیح کے نام کی خاطر دکھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک حقیقی ایماندار کسی ایسے ملک میں ہو سکتا ہے جہاں اکثریت مسیحیوں کی ہے، لیکن وہ نامی مسیحی ہیں، اور اسے مسیح کے نام کی خاطر دکھ اٹھانا پڑ سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے کام میں دیانتدار ہے، وہ وفادار اور سچا ہے، اور لوگوں کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں۔ یہاں حقیقی ایماندار جو مسیحی کی پیروی دیانتداری سے کرتا ہے، وہ مسیح کے نام کی خاطر دکھ اٹھاتا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسیح ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے، اگر مجھے مسیح کی وفادار ہونے یا اس کی پیروی کرنے کے باعث میرے حقوق سے محروم رکھا گیا تو میرے ساتھ زیادتی کی گئی، تو میں اس کے نام سے خدا کو جلال دیتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نہ صرف بڑبڑاتا نہیں، بلکہ میں وفاداری سے بھی باز نہ آؤں گا۔ میں وہ نہیں کروں گا جو ان کی مرضی سے ہے تاکہ وہ خوش ہوں۔ میں ان کے نام سے کام نہ کروں گا اور ان کی مرضی پر بجا نہیں لاؤں گا، بلکہ اس کے نام کے وسیلہ سے خدا کو جلال دوں گا۔ 17ویں آیت ہے، کیونکہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو، اور جب ہم ہی سے شروع ہوگی تو ان کا انجام کیا ہوگا جو خدا کی خوشخبری کو نہیں مانتے۔ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے گھر کی عدالت کرے گا؟ دراصل اس آیت میں وہ دو حلقوں کی بات کرتا ہے۔ ایک چھوٹا حلقہ ہے جو خدا کا گھرانہ کہلاتا ہے، جس کا مطلب حقیقی ایماندار ہیں جو خدا سے پیدا ہوئے، اور دوسرا وسیع حلقہ ہے جو گناہگاروں کا حلقہ ہے، جو ہمارے خداوند کی خوشخبری کو نہیں مانتے۔ اور چھوٹے حلقے جو خدا کا گھرانہ ہے وہ حقیقی ایماندار ہیں۔ خدا انصاف کرتا ہے، اور جب تم باپ کہہ کر اس سے دعا کرتے ہو جو ہر ایک کے کام کے موافق بغیر طرفداری سے انصاف کرتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب کہ خدا بدی کو برداشت نہیں کر سکتا جو اس کے کسی فرزند میں موجود ہو۔ جی، اس کا ثبوت ندب اور ابیہو بھی ہیں، جنہوں نے خدا کے حضور بلا اجازت آتش گزرانی، اور خدا کی طرف سے آگ نکل کر انہیں بھسم کر گئی۔ پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جو میرے نزدیک آئیں ضرور ہے کہ وہ مجھے مقدس جانیں۔ حالانکہ موسیٰ خدا کا محبوب اور اسے بہت عزیز تھا۔ جب اس نے غلطی سے چٹان کو مارا تو خدا نے اسے تادیب کی، اور اس نے موسیٰ کو معود ملک میں جانے سے روک دیا۔ سو اگر خداوند چھوٹے حلقے سے جو کہ اس کا گھرانہ ہے اس طرح سے پیش آتا ہے، تو کیا آپ خداوند سے توقع کرتے ہیں کہ وہ کسی باغی یا پھر گناہگار کو بغیر حساب کے جانے دے گا؟ صحیح۔ ایک آیت میں لکھا ہے کہ خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور فضل کی روح کو بے عزت کیا۔ ٹھیک ہے بھائی، اسحاق 18ویں آیت کچھ عجیب ہے، لکھا ہے، اور جب راست باز ہی مشکل سے نجات پائے گا تو بے دین اور گناہ گار کا کیا ٹھکانہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ بے دین اور گناہ گاروں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، لیکن یہ کیا کہ راست باز جو کہ پہلے ہی نجات پا چکا ہے مشکل سے نجات پائے گا؟ کیا اس کی نجات کے نامکمل ہونے کا کوئی امکان موجود ہے؟ کیا یہ امکان ہے کہ وہ نجات حاصل کرنے کے لائق نہ ہو؟ ہمیں ان الفاظوں پر غور کرنا ہے، ان کے پس منظر اور بائبل کے دوسرے حصوں پر بھی۔ ایک آیت پرانے عہد نامہ میں لکھی ہے اور اسے 3 مرتبہ نئے عہد نامہ میں حوالہ کیا گیا ہے۔ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ راست باز ایمان سے پاتا ہے اور جیتا اور مسیح میں ابدی زندگی پاتا رہتا ہے۔ لیکن یہاں وہ یہ نہیں کہتا کہ راست باز کے نجات پانے کا امکان ہے یا نہیں، بلکہ کہتا ہے اور جو راست باز سے مشکل سے نجات پائے گا۔ مشکل سے کیوں؟ در حقیقت مسیح آیا اور بہترین کام کیا، یعنی مجسم ہوا اور صلیب پر جان دی اور جی اٹھا اور روح القدس سے جدوجہد کی تاکہ وہ شخص یعنی میں آپ سے مسیح میں تمام ایماندار مسیح کو قبول کریں۔ حالانکہ یہ سچ ہے کہ ایماندار کو مسیح کے کام پر ایمان لانے سے یہی نجات مل جاتی ہے، جس نے ایک عظیم نجات کے لیے محنت اور مشقت کی، لیکن ایماندار کو محتاط ہو کر چلنا پڑتا ہے تاکہ وہ ان بھیدوں میں نہ پھنسے جو ابلیس بہت سی مشکلوں کی صورت میں لگاتا ہے۔ لہٰذا مسیحی ایماندار کی نجات کوئی آسان کام نہیں۔ سو بے دینوں کا کیا ٹھکانہ ہے جس کی تعریف ہی بے دینی کا فرزند ہے، اور گناہ گاروں کا جو الہی شریعت کو جانتا ہے لیکن اس سے بغاوت کرتا ہے، تو کیا ٹھکانہ ہے ان کا؟ اور جب راست باز ہی مشکل سے نجات پائے گا تو بے دین
اور گناہگار کا کیا ٹھکانہ ہو یہاں سکتا ہے؟ یقیناً اس کی مراد ابدی نجات نہیں جس کا کام مسیح نے صلیب پر تمام کیا، بلکہ پھندوں سے، شہوت اور آزمائشوں سے نجات ہے جو اس پر ضرور آتی ہیں۔ جو ایسی کٹھن راہ پر چلتا ہے تو وہ بے دکھ دینوں اٹھاتا ہے کا اور کیا بھلائی ٹھکانہ کرتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ بھائی عادل۔ وہ 19ویں آیت میں کہتا ہے، پس جو خدا کی مرضی کے موافق دکھ پاتے ہیں وہ نیکی کر کے اپنی جانوں کو وفادار خالق کے سپرد کریں۔ میں چاہوں گا کہ اس آیت کے متعلق آپ ہمیں بتائیں۔ یہاں وہ مختلف قسم کے دکھ درد کی بات کرتا ہے۔ پہلے ہم نے انسانی خطاؤں کے دکھوں کی بات کی، جو خونی ہے یا چور ہے یا بدکار ہے یا دخل اندازی کرنے والا ہے، لیکن یہاں وہ بلند و بالا دکھ کی بات کرتا ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق ہے۔ مثال کے طور پر جو دکھ یوسف نے اٹھائے وہ خدا کی مرضی کے مطابق تھے تاکہ وہ سرفرازی پائے۔ پس جو خدا کی مرضی کے موافق دکھ پاتے ہیں وہ نیکی کر کے اپنی جانوں کو وفادار خالق کے سپرد کرتے ہیں۔ کبھی کبھار اس آیت کو غلط لے کر غلط فہمی ہوتی ہے، جہاں نیکی کرنے کو وفادار خالق سے منسوب کیا گیا ہے، لیکن اس آیت کو سمجھنے کے لیے جی ہم اسے اس طور پر پڑھ سکتے ہیں کہ پس جو خدا کی مرضی کے موافق دکھ پاتے ہیں جبکہ وہ نیکی کرتے ہیں وہ اپنی جانوں کو وفادار خالق کے سپرد کرتے ہیں۔ صحیح۔ یعنی کہ جب وہ نیکی کرتے ہوئے دکھ پاتے ہیں تو پناہ ہی ہے کہ وہ خود کو وفادار خالق کے سپرد کریں، بالکل اسی گیت کی طرح جس میں لکھا ہے کہ میں تسلی سے اپنے سر کو اس کی چھاتی پر رکھتا ہوں، اس کی آنکھوں سے نکل کر ایمان کی لہریں مجھ تک آئیں گی۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بات پسند آئی کہ اپنی جانوں کو اس کے سپرد کریں۔ یونانی ترجمے میں ہے جانوں کو سپرد کرنے کا مطلب بینک میں پیسہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ کرنا۔ جی سپرد کرنا، صحیح۔ جو کوئی بھی اپنا مال بینک کے سپرد کرتا ہے وہ اسے فائدے کے ساتھ واپس لینے کے واسطے جو ہے ایسا کرتا ہے۔ ایسا کوئی نہیں ہے جس نے اپنی جان خدا ان کے سپرد کی اور نفع یا فائدے کے علاوہ کچھ پایا، وہ دکھوں کے بدلے فائدہ حاصل کرے گا، جبکہ ہم خود کو خداوند کے سپرد کرتے ہیں اور وہ ہمیں ہمارے دکھوں سے کہیں گنا بڑھ کر اجر یا انعام دیتا ہے۔ جو کوئی اپنی جان کو خداوند کے سپرد کرے گا اس کی جان نفع اور انجام اور اجر پائے گی۔ آسمان پر تمہارا اجر آسمان بڑا پر ہے۔ تمہارا اجر بڑا ہے۔ بہت شکریہ۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ خوش آمدید۔ 14ویں آیت میں مرکوم ہے، اگر مسیح کے نام سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو، کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ روح القدس دکھ کے درمیان ہمارے واسطے تسلی کو لاتا ہے اور وہ ہمیں زور بخشتا ہے تاکہ ہم ان سب دکھوں کا سامنا کر سکیں جو ایماندار ہوتے ہوئے آتے ہیں۔ کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے، یہ جلال کی حالت ہے۔ روح ایک شخص کو جلال کی حالت میں لے چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل۔ 17ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے جانا کہ اس آیت میں 2 حلقوں کا ذکر ہے، خدا کے گھرانے کا حلقہ جس میں خدا انصاف سے عدالت کرے گا جو تادیب ہے، لیکن ایک دوسرا حلقہ ہے جس کا ذکر آیت کے آخر میں ہے، ان کے لیے جو خدا کی خوشخبری کو نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، سو وہ کہنا چاہتا ہے خدا پاکیزگی کا تقاضا ہے کہ عدالت اس کے گھر سے شروع ہو، لہٰذا وسیع حلقہ یعنی دنیا یقیناً تادیب سے بڑی باتوں کا سامنا کرے گی جو کہ عدالت ہے۔ جی کیا کہیں گے؟ اگر پھر- ایک ایماندار ہی تعدیب سے بچ نہیں سکتا تو نافرمان کا کیا ہوگا؟ کیا وہ سزا سے چھٹ جائے گا؟ چونکہ گھر کا فرزند تادیب سے بچتا نہیں ہے تو بے دین اور گناہ گار یقیناً تادیب سے کئی گنا بڑی چیزوں کا سامنا کریں گے۔ 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب راست باز ہی مشکل سے نجات پائے گا تو بے دین اور گناہ گار کا کیا ٹھکانہ؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے جانا کہ پوری بائبل میں تعلیم واضح ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، سو ابدی زندگی یا نجات ایمان سے ہیں۔ مشکل سے یہاں خداوند یسوع کی نجات کی خاطر جد و جہد کو ظاہر کرتا ہے اور ہمارے لیے بھی بطور ایماندار پھندے اور مشکل حالات اور راہ کی مشکلات ہیں جو ہم سے لگن کے ساتھ مشقت کرنے کا تقاضا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سب کا شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے، خادمین آپ کا کو بھی برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، پطرس رسول اس وقت کے اور ہر زمانے کے دکھ اٹھانے والوں سے کہتا ہے جو مسیح کی خاطر دکھ اٹھاتے ہیں
اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو، کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے۔ یہ تمہارے لیے ایک اعزاز ہے کہ مسیح کے نام کی خاطر دکھ اٹھاؤ۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے اعزاز ہے کہ ہم مسیح کی پیروی کی خاطر ملامت اور دکھ برداشت کرتے ہیں۔ یہ زمین پر سب سے بڑا اعزاز ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ یہ دنیا میں سب سے بڑے تخت پر بیٹھنے سے بہتر ہے جو دنیا میں بڑے بڑے تختوں پر بیٹھے ہیں، اور جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں انہیں بغاوت کر کے تخت سے اتار دیا جاتا ہے اور انہیں قید خانوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن جو مسیح کے نام کی خاطر زمین پر دکھ اٹھاتے ہیں، جلال کا روح یعنی خدا کا روح ان پر سایہ کرتا ہے۔ اور عزیزو، بہت جلد مسیح آئے گا اور ایمانداروں کو آسمان پر لے جائے گا اور اپنے جلال میں ظاہر ہوگا، اور اس کے ساتھ ایماندار بھی ہوں گے، اور تمام مخلوق اور انسانی نظریں انہیں دیکھیں گی۔ جنہیں حقیقی مسیحی ہوتے ہوئے دکھ پاتے قید خانوں میں روتے دیکھا گیا جبکہ انہیں بے گھر کیا گیا اور انہوں نے ملامت اور دکھ سہا، وہی آنکھیں ان ایمانداروں کو جلال کے عروج پر دیکھیں گی جبکہ وہ مسیح کے ساتھ کاملیت اور نور کی حالت میں ظاہر ہوں گے۔ اس لیے پطرس رسول کہتا ہے، خوش و خرم ہو، مسیح کے دکھوں میں جوں جوں شریک ہو، خوشی کرو، تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرم ہو۔ میں تمام دکھ اٹھانے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آج بہت سے لوگ دکھ اٹھا رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی مسیح کی خاطر دکھ اٹھانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور بہت جلد یہ سفر ختم ہو جائے گا اور ہم سب اپنے آسمانی وطن میں ہوں گے۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی جو پطرس کے پہلے خط کی آخری قسط ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خداوند آپ کو برکت دے۔ أنا ليا دوب في الأرض عايش بعمله، أنا ليا واجب بس على جني ما كمله، في الظل ماشي أو في بؤرة الأضواء، ليا وطن بحيا سفير ومثله، ملكي يسوع المسيح، ربي يسوع المسيح، راية انتصاري سبب افتخاري، إني من شعب يسوع المسيح، ملكي يسوع المسيح، ربي يسوع المسيح، راية انتصاري سبب افتخاري، إني من شعب يسوع المسيح. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔